सलवात पढ़िए सब मिल करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। ये जो किताब का दर्स चला था, आज इंशाअल्लाह तीसरा और आखिरी दर्स होगा। सही है। मार्फते फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर सफ़ा नंबर कहाँ तक हो गया था? 93 तक। आज हमारी गुफ्तगू होगी 93 से लेकर के और आखिर तक इंशाअल्लाह, यानी 137 सफ़े तक। ठीक है। क़नाअत की ज़िंदगी में फ़वाइद और बरक़ात। क़नाअत किसे कहते हैं? क़नाअत कहते हैं यानी जिसे कहते हैं इसराफ ना करना, जितना मिल जाए उस पर इक्तिफ़ा करना, इसे कहते हैं क़नाअत। सही है। ना बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाना, ना बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो जाना, इसके जो बीच का रास्ता होता है इसे कहते हैं क़नाअत। अब आइए देखते हैं, इस बात के बयान के बाद हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी की सबसे अहम पहलुओं में से एक उनकी सादा ज़िंदगी गुजारना है। अब ये सवाल उठता है कि क़नाअत और सादा ज़िंदगी गुजारने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़, क़नाअत से इंसान को इज़्ज़त और सरबलंदी मिलती है। क्या मिलती है? इज़्ज़त और सरबलंदी। दूसरी चीज़, अगर देखा जाए तो क़यामत में आसान हिसाब मिलेगा। तो इसमें जो इज़्ज़त और सरबलंदी है, अल क़नाअतु तुअद्दी इलल इज़्ज़ा, यानी क़नाअत इज़्ज़त की तरफ ले करके जाती है। ये कौल किसका है? इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। ये कौल किसका है? इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। यानी क़नाअत इज़्ज़त की तरफ ले करके जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, क़यामत में आसान हिसाब, यानी अल्लाह क्या करेगा क़यामत के दिन, यानी ये जो रिवायत है, ये रिवायत पैगम्बर अकरम से है। इक़ना बिमा ऊतीतहु युख़फ़्फ़ यख़िफ़्फ़ा अलैकल हिसाब, यानी उन चीज़ों पर क़नाअत कर लो उस पर जो दिया गया है, ताकि तुम्हारा हिसाब आसान हो जाए। यानी अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दी है, हम कहें शुक्रन लिल्लाह। सही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो कुछ दिया है, जब हम शुक्र लिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह कल क़यामत के दिन हमारा हिसाब क्या करेगा? आसानी से लेगा, आसान सा हिसाब लेगा। और अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमत पर राज़ी नहीं होंगे तो अल्लाह हमारा हिसाब सख्ती से लेगा कि हमने तुम्हें इतनी नेमत दी थी, ये दिया था, ये दिया था, लेकिन अल्लाह ने जो कुछ दिया हमने कहा शुक्र लिल्लाह, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें क्या करेगा? आसान हिसाब लेगा। तो सादा ज़िंदगी का फ़ायदा क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ इज़्ज़त और सरबलंदी। दूसरी चीज़ क़यामत के दिन आसान हिसाब। तीसरी चीज़ दीन की सलामती, यानी इंसान के पास दीन महफूज रह जाता है। सही है। अब यहाँ पर देखिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इक़नऊ बिल क़लील मिन दुनियाकुम लिसलामति दीनिकुम फ़इन्नल मोमिनल बुलगतुल यसीरतो मिनद दुनिया तुक़निअहु, यानी एहतियात करें दुनिया के थोड़े से माल पर। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है? एहतियात नहीं करनी है, इक्तिफ़ा करना है। यानी इन्होंने तर्जुमा अच्छा नहीं किया। यानी इक़नऊ बिल क़लील मिन दुनियाकुम, यानी थोड़े के ऊपर इक्तिफ़ा करो, यानी गुजारा करो, गुज़र बसर करो। यहाँ पर ये माना आएगा। ठीक है। ले सलामते दीनिकुम, इससे क्या होगा? तुम्हारा दीन सलामत रहेगा। हमारी बात कहाँ पर है? दीन की सलामती के बारे में है। उसके बाद चौथी चीज़ जो हमें सादा ज़िंदगी से मिलती है, वो क्या मिलती है? नफ्स की इस्लाह। इस्लाह किसे कहते हैं? नफ्स किसे कहते हैं? यानी जो इंसान के अंदर पाया जाने वाला अंदरूनी शैतान, सही है, इसे कहते हैं नफ्स, जो इंसान को गुनाहों की तरफ क्या करता है? बहकाता है, ले करके जाता है, इसे कहते हैं नफ्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि नफ्स की इस्लाह। इस्लाह का मतलब क्या होता है? संवारना, सुधारना,
صحیح ہے، صحیح راستے پر لگانا، ٹھیک ہے، اصلاح کا مطلب یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے، اذا رغبت فی صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل، یعنی اب یہاں پر کیا ہے، یعنی جب آپ اپنے نفس کو سدھارنا چاہیں، سنوارنا چاہیں، آراستہ کرنا چاہیں یا اصلاح کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے، تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم میانہ روی کریں، نہ بہت زیادہ نفس کو کچل دیں کہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے، نہ اتنا آزادی دے دیں کہ انسان فیشنیبل اور گمراہی کی طرف چلا جائے، بلکہ کیا کرنا ہے، یعنی نہ نفس کو بالکل کچل دینا ہے کہ انسان کی خواہش مر جائے، نہ یہ کہ اتنا زیادہ لالچی بنا دے کہ جہاں دیکھے وہیں زبان کیا ہو جائے، اس کی ڈال ٹپک جائے۔ تو ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم نے عامیانہ زبان استعمال کی بیٹا، تاکہ چونکہ انسان کبھی کبھی جب اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے نا تو ایک مطلب منہ میں پانی آ جاتا ہے، جیسے ابھی سموسے کا نام لے لیں، ابھی جیسے اگر ابھی ہم پزا آرڈر کر دیں کتنا مزہ آئے گا، تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ نفس کو کی اصلاح کے لیے نفس کو کچلا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ جنت کا کتنا فاصلہ، کہا بس 2 قدم، کہا پہلا قدم نفس امارہ پر رکھو، دوسرا قدم جنت پہ، کہا جیسے جناب لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کہا صاحب آپ تمیز والے کیسے ہوئے، اتنی آپ کے اندر ادب اور تمیز لحاظ کیسے آیا، کہا ہم نے بے ادبوں سے سیکھا، کہا کیسے، کہا بے ادب لوگ بدتمیزی کرتے تھے، ہم نے بدتمیزی چھوڑ دی، بے ادب لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا، بے ادب چوری کرتے تھے، ہم نے چوری چھوڑ دی، تو ہم نے سیکھا کس سے، بے ادبوں سے، یعنی جو کام وہ کرتے تھے وہ کام ہم نے چھوڑ دیا، نہیں کیا، اسے کہتے ہیں اصلاح، اسے کہتے ہیں، صحیح ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ہر قرینہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ہاں۔ اب یہاں پر دیکھیے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی اس سادہ زندگی سے ہمیں کون سے درس ملتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز سادہ زندگی کے فوائد میں سے عزت نفس، دوسری چیز آسان حساب، تیسری چیز دین کی سلامتی، چوتھی چیز نفس کی اصلاح، یہ 4 چیزیں ہمیں سادہ زندگی بسر کرنے سے کیا ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے اور حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس میں سے سب ہو جائے، اس میں سے کوئی 1 آ جائے، اس میں سے کوئی 2 آ جائے، اس میں سے کوئی 3 آ جائے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آئیے تشریف لے کر کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب دعائیں، کون سی دعا منسوب ہے، سب سے پہلے حرز مشہور، یعنی حرز فاطمہ، حرز کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیٹا ہے کرسی ادھر رکھی ہوئی ہے، تم بیٹھو آرام سے، حرز کا مطلب کیا ہوتا ہے، حرز کہتے ہیں محفوظ کرنے والے، جسے کہتے ہیں پروٹیکشن کرنا، کسی چیز کو جب ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اسے ہم حفاظت کرتے ہیں، صحیح ہے، تو حرز جناب فاطمہ زہرا کیا کرتی ہے، یعنی حفاظت کرتی ہے، یعنی وہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم اپنے پاس رکھیں تو ہم بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیا رہیں گے، دور رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ دعا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا تو آئے گی نہیں، بس یہ آ سکتا ہے کہ حرز فاطمہ کیا کرتی ہے، صحیح ہے، تو آپ کی پہلی دعا حرز جناب فاطمہ زہرا جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شانی کلہ، یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے 2 لائن کی، اور اس 2 لائن کی دعا میں بہت ساری چیزیں کیا ہیں، چھپی ہے، جو ہماری حفاظت ہے۔ دوسری چیز اپنے محبوں کے لیے، محب کون ہے، نہیں، جناب فاطمہ زہرا کا محب کون ہے، شیعہ، احسن تو، یعنی ہم لوگوں کا ذہن کدھر جائے گا،
یعنی ہماری بیشتی، یہی سب تم لوگ کہتے ہیں نا لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو مولانا صاحب بولیں تو کہیں گے بیشتی، ہے نا؟ جواب اچھا ہے نا؟ لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا کے لیے وہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ محب، اپنے محبوں کے لیے، یعنی جو آپ کے چاہنے والے، شیعہ پیروکار، محبت کرنے والے، پیروی کرنے والے، سب اس میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دعا کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اذھب عنا الحزن انا ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامہ من فضل ولا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لہوب الہی انت المنی وفوق المنی اسألک ان لا تعذب محبی ومحبائی بالنار۔ یعنی اب یہاں پر سب سے زیادہ جو فائدہ ہے انڈر لائن کر لینا، یعنی دعا کیا کرتی ہے؟ عذاب نار سے بچاتی ہے۔ یعنی جو جناب فاطمہ زہرا کی دعا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یعنی دوزخ سے، عذاب نار سے، جہنم سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے۔ تو پہلی دعا حرز جو ہماری صحت اور سلامتی عطا کرتی ہے، دوسری جو دعا محب کے لیے ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جہنم سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز حاجات کی قبولیت کے لیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کرے مولانا صاحب کا ٹرانسفر ہو جائے، صحیح ہے؟ مطلب ایک دعا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے حاجت پائی جائے، یہ تو مولانا صاحب اپنے کہہ رہے ہیں تاکہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کچھ، تو جو حاجتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، جو ہماری خصوصی خواہشیں ہوتی ہیں، جائز، ناجائز خواہش پوری نہیں ہوتی، جائز خواہشیں اللہ کیا کرتا ہے؟ پوری کرتا ہے۔ اس پہ جناب سیدہ جو ہیں ایک دعا وہ کرتی ہیں، اس دعا کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے، آخر میں دیکھیے صفحہ نمبر 98 آتا ہے قضیتا حوائجی یا کریم، پروردگارہ تو میری حاجتوں کو قبول کر دے اے بہت زیادہ مہربان اور اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، صحیح ہے؟ یعنی یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کیا ہو گئی؟ 3 دعا۔ پہلی دعا حرز فاطمہ، حفاظت کے لیے، دوسری دعا محبوں کے لیے کہ جو جہنم سے بچاتی ہے، تیسری دعا قضائے حاجات کے لیے، یعنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر یہ جو قضائے حاجت کے لیے ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام صفحہ نمبر 99 پر دیکھیے، حق کے ساتھ اس نام کا جس سے حضرت ابراہیم خلیل نے جب اسے آگ میں پھینکا گیا تجھے پکارا اور تو نے اس کی دعا قبول کے کہا اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جائے، یا نارو کونی بردوں و سلامہ، صحیح ہے؟ یا نارو کونی بردوں و سلامہ، یعنی اے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ یعنی جب کسی کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، یعنی جب انسان تپنے لگتا ہے تو یہ دعا کثرت سے پڑھی جاتی، بخار اتر جاتا ہے، صحیح ہے؟ یا نارو کونی بردوں و سلامہ، صحیح ہے؟ یعنی کیونکہ اس دعا کو جناب ابراہیم نے پڑھا تھا، اور اس نام کا جس سے موسیٰ نے طور کے پاس تجھے پکارا اور تو نے اسے قبول کیا، اس نام کا، اور اس نام کا جس سے عیسیٰ کو روح القدس سے پیدا کیا گیا، اور اس نام کا جس سے تو نے یحییٰ کو، یعنی یہ دیکھیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے کہ جس میں جناب سیدہ نے اس دعا کے ذریعے تمام وسیلوں کو، جیسے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوئی تھیں ان ساری چیزوں کو وسیلہ قرار دیا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں کیا ہو جائیں گے؟ مستجاب ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھی چیز نیکی اور اخلاص کے لیے دعا، یعنی ہم جب اللہ سے نیکی کرنا چاہتے ہیں اور اخلاص کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں پروردگارہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ جیسے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا تساہلی یا سستی کرتے ہیں، ان کے لیے 18ویں پارے میں سورہ مومنون آیا ہے، قد افلح المومنون۔ یہ سورہ 3 بار پڑھ لیں گے، جن لوگوں کا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا وہ انشاءاللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
सलवात पढ़िए कम से कम। ये तो ऐसे है सलवात बता रही कि नमाज की पाबंदी हम लोग कम करना चाहते हैं, नहीं हमारे सारे बच्चे करना चाहते हैं। तेजी से पढ़िए सलवात। सही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यानी नेकी और इखलास की दुआ। हमने सूरह मोमिनून को 3 बार अगर पढ़ लेगा तो इंसान नमाज में तसाहुली और सुस्ती नहीं करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ये जो दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब व कुदरतिका अलल खल्क़ि अहयिनी मा अलिमतल हयाता खैरन ली व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। यानी यहाँ पर यानी शहज़ादी क्या कहती हैं, परवरदिगारा तुझको इल्म गैब का वास्ता व कुदरत का, और तुझको तेरी कुदरत का वास्ता, अलल खल्क़ि अहयिनी, कि उस मखलूक़ात का कि जिसके ज़रिए तूने उन्हें ज़िंदा कर रखा है, मुझे ज़िंदगी अता की है। मा अलिमतल हयाता, और तेरे पास तमाम हयात का इल्म है। खैरन ली, बेहतरीन इल्म तू मुझे अता कर। व तवफ़नी, और तू मुझे बेहतरीन मौत देना। इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, कि जब तू मौत देगा तो हमें अच्छी मौत देना। अच्छी मौत से मुराद, जैसे कल हमने कहा था कि बाज़ लोग शहादत को, यहाँ कहा था या मजलिस में पढ़ा था पता नहीं, क्योंकि मौलाना साहब को याद नहीं रहता कहाँ क्या पढ़ा। याद रहता है कि गर्दन हिला रही, याद नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे इंसान अच्छी मौत जो होती है वो शहादत की होती है। जो लोग काफिर होते हैं वो कहते हैं देखा कितनी बुरी मौत मारा गया, जबकि अगर कोई दीनदार है उसकी बुरी मौत नहीं होती, अच्छी मौत होती है। और इमाम हुसैन साहब क्या कहते हैं जब मुझे पता है कि इस जिस्म को खाक में मिलना है तो इससे अच्छा क्यों ना हो कि हम शहादत हासिल करके अपने आप को हमेशा के लिए ज़िंदा कर लें। सही है। उसके बाद कहते हैं हाथ में, यानी ज़िल्लत हमसे बहुत दूर है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो यहाँ पर शहज़ादी क्या कहती है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका कलिमतल इखलास, परवरदिगारा मैं तुझसे सवाल करती हूँ इखलास का। इखलास किसे कहते हैं, हमने कल कहा था खुलूस। खुलूस का मतलब क्या था, देखिए कौन बताएगा, कल अभी हमने बताया था। खुलूस का मतलब क्या होता है, खुलूस का मतलब ये होता है कि हर वो काम जो सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह के लिए करते हैं। खुलूस का मतलब क्या होता है, यानी हर वो काम जो सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह के लिए करते हैं उसे कहते हैं खुलूस, उसे कहते हैं इखलास। तो परवरदिगार से हमने क्या मांगा, हमने मांगा कलिमतल इखलास व खशियत का फिर रज़ा। और परवरदिगार तेरी खशियत, जिस खशियत किसे कहते हैं, यानी खौफ, एहतराम। जैसे हम उस्ताद से अगर डरते हैं तो एहतराम से डरते हैं या वो हमें चीड़ फाड़ खाएंगे तब डरते हैं, एहतराम से डरते हैं। माँ बाप से जो डरते हैं वो चीड़ फाड़ खाने वाले होते हैं, ये एहतराम करते हैं। और जो शेर से डरते हैं वो एहतराम से डरते हैं, ये चीड़ फाड़ खाने वाले। दोनों जगह पर है। यानी अब यही वजह है कि जहाँ पर खौफ होता है वहाँ पर यानी जान और माल का खतरा होता है। समझना, जहाँ पर लफ्ज़ खौफ आएगा तो वहाँ पर जान और माल का खतरा होगा, लेकिन जहाँ पर एहतराम से डर पैदा होगा, चाहे वो अल्लाह के लिए, नबी के लिए, रसूल के लिए, उस्ताद के लिए, माँ बाप के लिए, तो वहाँ पर लफ्ज़ खशियत आएगा। पॉइंट लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, पनाअत व मग़फ़रत के लिए दुआ, यानी कई दुआएं हो गई जनाब सीदा से, ये 5वीं हो गई। गिनाओ जल्दी जल्दी, हेर्स बताओ जल्दी जल्दी, कौन सी दुआएं थी, या खुदाया हैं। एक हिर्ज़ फ़ातिमा मुहिब्बों के लिए, उसके बाद हाजत के लिए, उसके बाद नेकी और इखलास के लिए, उसके बाद क़नाअत और मग़फ़िरत के लिए। अहसन तुम, क़नाअत और मग़फ़िरत के लिए, यानी ये सब दुआएं जनाब सईदा ने क्या किया है, बताया है। अब क़नाअत और मग़फ़िरत, क़नाअत यानी इसराफ या फुज़ूल ख़र्ची
نہ کرنا یا کنجوس نہ ہونا، جسے کہتے ہیں میانہ روی، نہ ہم بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا ہم مڈل کلاس کے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت زیادہ کنجوس ہیں، کہا یہ قناعت ہے۔ اب یہاں پر یعنی شہزادی دعا کیا کرتی ہیں؟ دعا یہ کرتی ہیں، ہاں ایک چیز اور بھی بیٹا ذہن میں رکھنا، چونکہ جو مولانا ہے وہ بہت چالاک ہے۔ چالاک کیا ہے؟ جیسے یہ جو دعا ہے، ہم ایک چیز اور یاد دلاتے چلے، میرے ذہن میں آ گئی کہ جیسے یہ جو دعا ہے آپ کی نیکی اور اخلاص کے لیے، یہ دعا بحار الانوار میں ہے۔ کس میں ہے؟ بحار الانوار میں ہے۔ اور جو دعا یعنی قبولیت حاجت کے لیے ہے، یہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ یہ پائی جاتی ہے یہاں پر دیکھیے زندگانی حضرت زہرا، اور اس کے جو ہیں یعنی کتاب لکھنے والے ہیں محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، یعنی انہوں نے جناب فاطمہ زہرا پر جب کتاب لکھی ہے تو اس میں اس دعا کو وہ کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اگر ہم وہ نہ کریں نیکی، اور یہ قناعت اور مغفرت والی دعا جو ہے، یہ محج الدعوات، کتاب کا نام کیا ہے؟ محج الدعوات، نیچے حاشیے میں دیکھ لیجئے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا کس کتاب میں پائی جاتی ہے، تو جیسے قناعت کی دعا، چونکہ وہ دعا تو دیں گے نہیں، جیسے قناعت اور مغفرت کی دعا یہ محج الدعوات میں، فلاں دعا یہ فلاں کتاب میں، فلاں دعا یہ تم اپنے اس میں بنا لینا، اس میں حاشیے میں لکھ لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اشارہ کیے دے رہے ہیں تاکہ جو بھی پوائنٹ وہ ان کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ ہم آپ کو اشارہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دقتیں نہ ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ انعام جو ہے وہ سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو قناعت اور مغفرت کے لیے دعا تھی، اس میں کہتے ہیں اے پالنے والے، جو کچھ تو نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے عیوب کو چھپا اور مجھے سلامتی عطا فرما، اور میرے موت سے پہلے مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف فرما، اپنی رحمت میرے شامل حال فرما۔ یعنی اس طریقے سے یعنی آپ نے اس دعا کو محج الدعوات میں نقل کیا ہے، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد مصحف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ مصحف فاطمہ زہرا اگر دیکھا جائے تو حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ابا عبداللہ سے ہی، جو کہتے تھے ابا عبداللہ کون ہے؟ ابا عبداللہ اگر خالی آئے تو اس سے مراد چھٹے امام ہے، اس سے مراد چھٹے امام ہے، یعنی یہ ذہن میں رہے، ابا عبداللہ یعنی اس سے مراد چھٹے امام ہے۔ ابا عبداللہ الحسین کون بتائے گا؟ یہاں پر یعنی مراد کون ہوگا؟ دیکھیں جواب خود ہی آپ کو، کون بتائے گا؟ اور تم لوگ بیٹا جیسے بیٹھنے والے پیچھے بچے، یہاں پر دیکھیے ابا عبداللہ، عبداللہ امام حسین سام کے بیٹے کا نام تھا، ہم جناب علی اصغر عبداللہ صغیر یا عبداللہ رضی کہا گیا، صحیح ہے؟ اور اس کے علاوہ جناب علی اکبر عبداللہ الاکبر اور عبداللہ الاوسط یعنی سید سجاد علیہ السلام کو، یعنی اس طریقے سے یہ کہا گیا۔ تو اب یہاں پر ابا عبداللہ الحسین، تو اس پہ ہم مان لیتے ہیں امام حسین صاحب کے بارے میں، ورنہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے کہ مراد کون ہے، ہو سکتا ہے چوتھے امام مراد، صحیح ہے نا؟ دعا نے تو کیا نام ہے تمہارا؟ رضا، ادا،
ادا، ردا، دعا سب ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، یعنی یہ نام ہے اور انہوں نے صحیح جواب دیا تھا۔ جہاں پر ابا عبداللہ الحسین ہو وہاں پر مراد چوتھے امام۔ ٹھیک ہے، چلیے ہمیں یہاں پر صرف یعنی ابا عبداللہ سے مراد تھا، تو ابا عبداللہ سے مراد کون ہے؟ چھٹے امام ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا سن 128 ہجری قمری میں زندیقوں کا ظہور ہوگا۔ زندیق ہم اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتے، میں یہ خبر مصحف فاطمہ کو دیکھ کر حاصل کی، یعنی امام کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا کیا تھا، مصحف فاطمہ میں دیکھ کر کے وہ کیا تھا کہ ظہور ہوگا۔ تو زندیق سے مراد جا کر کے دیکھیے گا کون ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ذرا سا آگے صفحہ نمبر 104 پر حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا رسول خدا کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ بہت زیادہ غمگین اور افسردہ ہو گئی، تو خداوند متعال نے ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں تسلی دے اور ان کا ہم صحبت ہو۔ ہم صحبت یعنی ان سے گفتگو کرے، ان سے باتیں کرے۔ صحیح ہے، حضرت فاطمہ نے یہ بات علی کو بتائی اور علی نے انہیں کہا جب بھی وہ فرشتہ آئے تو آپ سے بات کرے، ان کی بات مجھے بتانا۔ حضرت فاطمہ نے اس فرشتے سے سنی ہوئی بات حضرت علی کو سنائی، حضرت علی نے انہیں لکھا۔ اب یہاں پر سوال دو طریقے کا یہ ہو گیا کہ مصحف فاطمہ کو کس نے لکھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے۔ صحیح ہے، مصحف فاطمہ میں لکھوایا کس نے؟ بی بی فاطمہ نے۔ دونوں چیزیں، یعنی لکھوایا بی بی فاطمہ نے، لکھا کس نے؟ مولا علی نے۔ مصحف فاطمہ میں کیا ہے؟ مصحف فاطمہ میں وہ بات ہے جو بعد وفات پیغمبر فرشتہ آ کر کے بی بی فاطمہ سے گفتگو کرتا تھا اور ان کی دلجوئی کرتا تھا، اسی باتوں کو آپ نے کیا کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام کو بتایا ہے اور حضرت علیہ السلام نے اس کو لکھا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ امام نے فوراً فرمایا اس مصحف کی باتیں حلال حرام کے احکام کے بارے میں نہیں بلکہ یہ غیبی خبریں اور وہ چیزیں ہیں جو مستقبل میں واقع ہوں گی۔ تو یہاں پر مصحف فاطمہ میں حلال حرام یعنی احکام نہیں ہیں بلکہ غیبی باتیں ہیں۔ یعنی اب اگر مصحف فاطمہ میں کون سی باتیں آئی ہیں؟ احکام آیا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ تاریخ آئی ہے؟ نہیں۔ اس میں غیبی باتیں یعنی آئندہ کے جو حوادث ہیں، آئندہ جو واقعات رونما ہوگا اس کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ خدا کی جانب سے غذا، اب یہاں پر دیکھیے یعنی اللہ کی طرف سے کھانا آیا تھا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ اس روایت کو کس نے بیان کیا ہے؟ ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری، تم نے دیکھا ہوگا اہل سنت اس نام کو زیادہ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری نے، ابو سعید خدری نے۔ رمضان کے اس میں دیکھنا روایت انہی سے پڑھتے ہیں لوگ زیادہ۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت چادر حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے رسول اللہ کو تحفے میں دی گئی اور رسول اللہ نے فرمایا میں چادر اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دو سکتا ہے، اللہ اور رسول بھی اسے دو سکتے ہیں۔ ہر ایک صحابی رسول اللہ کی طرف جھک گیا اور خود کو پیش کیا، لیکن پیغمبر نے فرمایا علی کہاں ہے؟ صحیح ہے، علی کہاں ہے؟ عمار کہتے ہیں جب میں نے یہ بات پیغمبر سے سنی میں علی کے پاس گیا اور جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا تھا انہیں بتایا۔ علی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی تو پیغمبر نے وہ چادر انہیں عطا کی اور فرمایا تم اس چادر کے لائق ہو۔ تو یہ جو چادر دی گئی تھی یہ چادر کس کی تھی؟ یعنی حبشہ کے بادشاہ نے پیغمبر کو ہدیہ دیا تھا، یعنی ہدیہ کیا تھا چادر کو۔ کہاں کے بادشاہ نے؟ حبشہ کے بادشاہ نے۔ کس کو دیا تھا؟ پیغمبر کو۔ اور پیغمبر نے کسے دیا؟ مولا علی کو، یعنی یہ کہہ کر کے دیا کہ ہم اس چادر کو اسے دیں گے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہوگا۔ یعنی سوال کئی طریقے کا ہو گیا، گھوم جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے علی نے چادر بازار میں جا کر بیچ دی، پھر اس سے ملی رقم کو مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا اور اپنے گھر کی طرف خالی لوٹے ایک دینار بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ اگلے دن پیغمبر علی سے ملے اور فرمایا اے علی تمہیں کل 3000 مسقال سونا ملا تو میں مہاجرین اور انصار کے ساتھ کل صبح ناشتے کے لیے تمہارے مہمان بنوں گا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے اے رسول اللہ۔ اگلے دن پیغمبر کچھ مہاجرین اور انصار کے ساتھ علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ علی کے دروازے پر دستک دی، علی ان کا استقبال کے لیے آئے لیکن شرم کی وجہ سے ان کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ یہ شرم کس چیز کی تھی؟ کیونکہ آپ نے سارا پیسہ جو تھا وہ کیا کیا تھا؟
غربا میں بانٹ دیا تھا اور 1 دینار بھی اپنے لیے نہیں رکھا تھا، اس لیے ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ بہرحال مہمان اندر اور بیٹھ گئے۔ اس دوران علی فاطمہ کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کے پاس ایک برتن ہے جو گوشت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس کی خوشبو مشک کی طرح ہے۔ جب علی نے وہ برتن اٹھانے کا ارادہ کیا تو محسوس کیا یہ بہت بھاری، لہذا فاطمہ نے بھی ان کی مدد کی تاکہ کھانا لے کر مہمانوں کے سامنے رکھے۔ ناشتے کے بعد پیغمبر فاطمہ کے پاس آیا، کہا بیٹی یہ کھانا تم نے کہاں سے تیار کیا؟ جناب فاطمہ نے کہا یہ کھانا اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اگر سوال آ جائے کہ اللہ نے کھانا جو ہے یہ انتظام کس کے لیے کیا تھا؟ پیغمبر کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، مہاجرین اور انصار کے لیے۔ پیغمبر کے ساتھ یعنی جو غربا مساکین مہاجرین اور انصار تھے ان کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے کھانا جو تھا وہ جنت سے آیا تھا، جس میں یہ پڑھا تھا واللہ یرزق، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یعنی شہزادی نے کیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کریں گی۔ کہاں پر مدد کریں گی؟ کہاں پر مدد کریں گے؟ میدان محشر میں، حساب کتاب کے وقت، پل صراط پر، جنت میں، یا جب قبر سے اٹھائے جائیں گے؟ کہاں پر فائدہ ملے گا بتاؤ؟ ایک چیز دیکھیے، جیسے شاید پچھلے سال سوال آیا تھا منصورہ کر کے، یعنی جناب فاطمہ زہرا کا نام منصورہ کہاں پر ہے؟ آسمان میں۔ احسن تم، یعنی بیوی کو تو آسمان میں منصورہ کہا جاتا ہے، زمین پر فاطمہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو منصورہ لقب جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ یہ بھی ذہن میں رہے تھوڑا سا۔ اور ان کو فاطمہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم سے کیا کریں گے؟ بچائیں گے۔ اور منصورہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ خداوند عالم یعنی انہیں کیا کرے گا؟ یعنی ان کو منصورہ کیوں کہا گیا؟ منصورہ اس لیے کہا گیا کہ یفرح المومنون بنصر اللہ ینصر من یشاء، یعنی اس دن مومنین کیا ہوں گے؟ اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، وینصر من یشاء، اور ان کی مدد ایسے کی جائے گی جیسے اللہ چاہے گا۔ تو یہ مدد کرنے والی کون ہے؟ جناب فاطمہ۔ ان کو منصورہ کہا گیا، اور ان کی وجہ سے مومنین کل قیامت کے دن خوشی محسوس کریں گے۔ حضرت فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے۔ چن لیں گے کا مطلب کیا ہوگا؟ سلیکٹ کر لیں گے یا الگ کر لیں گے؟ چننے کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، جب چاول چنتی ہیں تو چاول چنتی ہیں یا اس میں سے کنکریاں یا دوسری چیزیں چنتی ہیں؟ بتاؤ جلدی سے۔ اور کہا کیا جاتا ہے؟ چاول چن لیا۔ بتاؤ کیا مطلب؟ دیکھو ہم نے دونوں باتیں کہی نا، کون بتائے گا کیا مطلب اس کا؟ چننا، یعنی یہ چننے کی بات ہے، سلیکٹ کرنا نہیں۔ سلیکٹ کرنا ایک الگ چیز ہو گئی، اور جو چننا ہوا یعنی جدا کر دینا، الگ الگ کرنا، صحیح ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے۔ یہاں پر صفحہ نمبر پر دیکھیے، اس روایت کو سہیل بن احمد دینوری نے بیان کیا۔ روایت لمبی ہے، صفحہ نمبر 112 پر آپ دیکھیے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا۔ یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ یعنی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے۔ کون سی؟ یہ چننے والی روایت۔
اس کو یہ ذہن میں رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا قربان جاؤں وہاں پر، اے فرزند رسول ہمارے لیے اپنی دادی جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان فرمائیں تاکہ جب میں آپ کے شیعوں کے درمیان بیان کروں تو وہ خوش ہو جائیں۔ امام نے فرمایا رسول کے قول کو نقل کرتے ہوئے قیامت کے دن انبیاء و رسول کے نور کے ممبر قائم کیے جائیں گے، یعنی جہاں پر انبیاء اور رسول ہوں گے اور نور کا ممبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور میرا ممبر قیامت کے دن سب سے بلند ہوگا۔ پھر خداوند عالم فرمائے گا خطبہ پڑھو تو میں ایک خطبہ پڑھوں گا جس کی مانند کوئی بھی انبیاء اور رسول نے نہیں سنا ہوگا۔ پھر اوصیاء کے لیے یعنی اسی طریقے سے یعنی نور کا ممبر ہوگا اور سب سے اعلیٰ ممبر جو ہوگا وہ پیغمبر کا ہوگا، سب سے بلند ممبر پیغمبر کا ہوگا، اور اس پیغمبر کے اطراف میں انبیاء اوصیاء تمام کے تمام پائے جائیں گے۔ اس کے بعد یعنی پیغمبر اوصیاء کے لیے بھی نور کے ممبر بنائے جائیں گے۔ ان میں سے پیغمبر کے وسیع حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے ممبر لگایا جائے گا جو سب سے بلند ہوگا۔ پھر خداوند عالم سے فرمائے گا خطبہ پڑھو تو وہ ایک خطبہ پڑھیں گے جس کے مانند کوئی بھی اوصیاء نے نہیں سنا ہوگا۔ پھر انبیاء اور رسول کے فرزند کے لیے ممبر لگایا جائے گا، یعنی اس طریقے سے ایک خطبہ پیغمبر نے، ایک خطبہ علی نے، ایک خطبہ ائمہ دیں گے اور ایک خطبہ جناب فاطمہ زہرا دیں گی۔ اب یہاں پر دیکھیے صفحہ نمبر 113 پر پھر ایک منادی جو جبریل امین ہے ندا دیں گے، فاطمہ دختر پیغمبر کہاں ہے، خدیجہ بنت خویلد کہاں ہے، مریم بن عمران کہاں ہے، آسیہ بن مزاحم کہاں ہے۔ پھر جناب فاطمہ اٹھیں گی، خداوند تعالیٰ فرمائے گا اے معشر کے لوگوں عزت و بزرگی کس کی ہے؟ محمد علی حسنین عرض کریں گے خدائے قہار کی ہے، یعنی للہ الواحد القہار، یعنی ان کی ہے۔ اور معشر کے لوگ گواہی دیں گے کہ آج محمد علی فاطمہ حسن حسین کی ہے۔ تو اب اس کے بعد یعنی جب اللہ اتنا اقرار لے لے گا پھر معشر میں ایک ندا گونجے گی کہ اے اہل معشر والو اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ اب یہاں پر جب آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگی؟ یعنی نیچی کر لیں گے۔ جب نیچی کر لیں گے تو اب ظہور فرمائیں گی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب جب وہاں پر جو آئیں گی تو یہ والی روایت سنیے، بہت قیمتی اور اچھی روایت ہے۔ اے اہل معشر سر نیچے جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو، یہ فاطمہ ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر جبریل ایک جنتی اونٹ لائیں گے جس کے دونوں طرف دیباج لٹک رہیں گے۔ دیباج کسے کہتے ہیں؟ یعنی تم نے دیکھا ہوگا جو جانور کے دونوں طرف کپڑا ڈال دیا جاتا ہے نا خوبصورت سا، یعنی جب لوگ سجاتے ہیں یا سامان وغیرہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں دیباج۔ ان کی مہا تازہ موتیوں سے بنی ہوگی، حضرت فاطمہ اس پر سوار ہوگی۔ خداوند تعالیٰ 1,00,000 فرشتے دائیں طرف اور 1,00,000 فرشتے بائیں طرف بھیجے گے۔ 1,00,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ حضرت فاطمہ کو اپنے پروں پر سوار کریں تاکہ انہیں جنت کے دروازے تک پہنچائیں۔ جب وہ جنت کے دروازے پہنچیں گی تو حضرت فاطمہ رک جائیں گی۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کی بیٹی تو کیوں رک گئی حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو؟ حضرت صدیقہ عرض کریں گی پروردگارہ میں چاہتی ہوں میرے مقام اور مرتبے کی قدر و قیمت اس دن پہچانی جائے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کی بیٹی واپس جائیے کہ جس شخص کے دل میں آپ اور آپ کے فرزندوں کے لیے محبت ہے اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ یہی روایت ہے جس پر یعنی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جنت میں جائے گا، ہم بھی کہتے ہیں جائے گا، ہم نے انکار تھوڑی نہ کیا ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ یعنی برزخ کا انتظام خود کرنا ہے، محشر کا انتظام آل محمد کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں برزخ کی تیاری کرنی ہے، لیکن جو اہل بیت کا دشمن ہوگا تو یہاں صحیح رہے گا اور نہ ہاں صحیح رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یعنی ہم لوگ برزخ کا انتظام کرتے جائیں گے اپنے لیے، تاکہ قبر میں جانے کے بعد جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ہمیں قبر میں رہنا ہے۔ جب رہنا ہے تو کھانا پینا اتنا اکٹھا کر کے بینک بیلنس لے کر کے جائیں گے نا، لے کر کے جائیں گے، وہی اعمال کا بینک بیلنس ہوگا، یہ پیسے اسے کا نہیں، وہاں اعمال کا بینک بیلنس ہوگا جو کام آئے گا۔ تو مولانا کا اس کی تیاری کر کے آنا، وہاں تو جو ہوگا وہ ہمارے نام سے سب ملے گا، وہاں ہماری حکومت ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا واللہ اے جابر اس دن حضرت زہرا اپنے شیعہ دوستوں کو منتخب کریں گے جیسے پرندہ اچھے دانے کو خراب دانے سے جدا کرتا ہے، یہ ہوا چننا۔ اب تم نے دیکھا چاول چنا جاتا ہے،
چننے کا مطلب جو اس میں خراب دانے تھے اس کو اٹھایا ہم نے پھینک دیا. کہا چاول چن گیا، دال چن گئی. صحیح ہے نا؟ یہ ہوا چننا. سمجھ لینا آج تم لوگ چننا بتا دیا کسے کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیے آگے چلتے ہیں. چکی بغیر کسی کے چل رہی ہے. صفحہ نمبر 115 پر دیکھیے. ابوذر کہتے ہیں، یعنی یہاں پر جناب ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے علی کے گھر بھیجا. میں ان کے گھر گیا اور انہوں نے آواز دی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے دیکھا کہ چکی بغیر کسی کے چل رہی ہے. میں نے دوبارہ انہیں بلایا، وہ باہر آئے اور ہم دونوں رسول خدا کے پاس گئے، اور نبی اکرم نے علی کی طرف متوجہ ہو کر کچھ فرمایا جو میں نہیں سن سکا. میں نے عرض کیا جناب فاطمہ کے گھر کی چکی بغیر کسی شخص کے چل رہی ہے. پھر نبی نے فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے دل اور اعضاء کو ایمان اور یقین سے بھر دیا جب اللہ نے ان کی سختی کے وقت ان کی مدد کی. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے فرشتوں مقرر کیا تاکہ محمد اور آل محمد کی نصرت کریں؟ یعنی وہ چکی کون چلا رہا تھا؟ فرشتہ چلا رہا تھا. یہ چکی کون چلا رہا تھا؟ فرشتہ چلا رہا تھا. کیا فرشتے ہماری بھی مدد کریں گے؟ کرتے ہیں، کر نہیں سکتے، کرتے ہیں. کیونکہ جیسے جب ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو ہمارے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں اور ہمیں تمام آفات، بلیات، مصیبات سے محفوظ رکھتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ہوا فرشتے. یہ اور بات ہے ہم نہ دیکھ پائیں لیکن وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ ذہن میں رہے. اب اس کے بعد جنت کی حوروں کو سلام. یہ جنت کی حوروں کو کون سلام کرے گا؟ جنت کی حوروں کا سلام یا حوروں کو سلام؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فاعل واقع ہو رہا ہے، ایک مفعول واقع ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کے گھر گیا. انہوں نے فرمایا رسول اللہ کی وفات کے بعد مجھ پر ظلم کیا گیا. پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کل میں بیٹھی ہوئی تھی اور گھر کا دروازہ بھی بند تھا. میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ وحی کا ہم سے منقطع ہونا اور ملائکہ کا پیغمبر کی شہادت بعد ہمارے گھر نزول کا منقطع ہونا کہ اچانک گھر کا دروازہ بغیر کسی کے کھولے کھل گیا اور جنت کی 3 حوریں گھر میں داخل ہوئیں. کہا ہم دارالسلام کی حوریں ہیں، اے دختر پیغمبر آپ پر سلام ہو. تو یہ جو حوریں آئی تھیں ان حوروں نے کسے سلام کیا تھا؟ بی بی فاطمہ زہرا کو. اور یہ جو حوریں آئی تھی یہ کہاں سے آئی تھیں؟ دارالسلام سے آئی تھی. ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا مقدورہ. اور مجھے مقداد ابن اسود کے لیے خلق کیا گیا. مقداد ابن اسود کون تھے؟ صحابی پیغمبر تھے. دوسری نے سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں ذرہ ہوں اور مجھے ابوذر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تیسری نے کہا میں سلمہ ہوں، مجھے سلمان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب بتاؤ یہ نام کی حوریں جو ہوتی ہیں، صحیح ہے، اللہ نے جیسے مقداد کی حور کو کیا بنایا؟ مقدورہ. ابوذر کی حور کو کیا بنایا؟ ذرہ. سلمان کی حور کو کیا بنایا؟ سلمہ. تو اب اسی طریقے سے اللہ کیا کرے گا کل قیامت کے دن؟ چاہنے والوں کا جوڑ ایسے ہی بنائے گا جیسے یہ 3 موہ ہیں. یعنی یہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور وہاں پر اللہ نیکیوں کی بنیاد پر حور اور غلمان عطا کرے گا. یعنی مردوں کو حور ملیں گی اور حوروں کو غلمان ملیں گے. غلمان یعنی غلام مرد. صحیح ہے، دونوں ایک ہی معنی میں. اس لیے قرآن کی یہ دونوں لفظیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں صاحب اللہ نے خالی حوروں کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے خالی حوروں کا. یہ بیچاری جو حوریں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کے لیے کون سا وعدہ ہے؟ نہیں، وہاں پر غلمان پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آئیے. جناب فاطمہ نے فرمایا انہوں نے کچھ ظرف نکالے جس میں کھجوریں تھیں جو شکر کی روٹی کی طرح تھی اور ان کا رنگ برف سے زیادہ سفید اور خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار. میں نے تمہارا حصہ محفوظ رکھا. تمہارا حصہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تھوڑا سا جناب سلمان کے لیے بیوی نے بچا دیا. اور اس سے افطار کرو اور کل اس کی گٹھلی میرے لیے لے آؤ. یعنی تم اس کو کھا کر کے گٹھلی لا کر کے ہمیں کیا کر دینا؟
واپس کر دینا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے کھجور لی اور چلا گیا، جس بھی جماعت کے قریب سے گزرتا تو وہ کہتے کیا تمہارے پاس مشک ہے؟ پھر میں نے اس سے افطار کیا اور ان میں کوئی گٹھلی نہیں پائی۔ اگلے دن جناب فاطمہ کے پاس گیا اور کہا اے رسول خدا کی بیٹی، ان میں کوئی گٹھلی نہیں ملی۔ انہوں نے فرمایا سلمان، وہ کھجور ایک ایسے درخت کی ہے جسے خدا متعال نے جنت میں میرے لیے اس دعا کی وجہ سے پیدا کیا جو رسول خدا نے مجھے فرمائی تھی۔ تو اب کھجور جو وہاں سے آئی تھی یہ کون سی دعا تھی؟ یہ جو دعائے نور ہے، جناب فاطمہ زہرا کی جو دعا ہے، یہ نور ہمارے لیے ہے، لیکن اسی کے سبب جو ہے اللہ نے جنت میں کھجور کا درخت بنا رکھا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر گٹھلی نہیں پائی جاتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا بیٹا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اب یہاں پر یعنی پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا، اب یہاں پر روایت سنیے، اگر آپ دنیا میں بخار میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تو اس دعا کی پابندی کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منصور، فی رق منصور بقدر مقدور، علی نبی محبور، الحمدللہ الذی ہوا بالعز مذکور و بالفقر مشہور و علی السراء والضراء مشکور۔ یعنی یہ دعا یعنی دعائے نور جناب فاطمہ زہرا سے ہے، اور یہ اگر کوئی نہیں چاہتا بخار میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھے، بخار انشاءاللہ اسے نہیں آئے گا، اور اگر بخار آ بھی گیا ہے تو اس دعا کو پڑھے اور تعویذ بنا کر کے رکھ لے تو بخار اتر جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ سلمان کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کی اور اسے 1000 سے زیادہ لوگوں کو سکھایا جو بخار میں مبتلا تھے، اور سب نے خدا کی اجازت سے صحت حاصل کی۔ تو اب سمجھ آئے بخار کا علاج ملا یا نہیں ملا؟ ملا۔ فرشتوں کی تسبیح، اب یہاں پر دیکھیے فرشتوں کی تسبیح حضرت زہرا کے محبوں کے لیے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ عبداللہ ابن عبد المطلب داخل ہوئے اور پیغمبر خدا کو سلام کیا۔ حضرت نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا چچا میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں خداوند عالم نے جب مجھے اور علی کو خلق کیا تو نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ جنت، نہ جہنم، نہ لوح، نہ قلم۔ جب خدا کی مشیت قرار پائی تو ایک کلمے سے کلام کیا اور اس سے نور وجود میں آیا، پھر ایک دوسرے کلمے سے کلام کیا اور روح وجود میں آئی، پھر روح اور نور کو ملا دیا اور اسی سے مجھے اور علی کو بنایا۔ اب یہاں پر یہ ہو گیا کہ جب دو نور ملے ہیں، ایک نور کو اللہ نے مطلب ویسے پیدا کیا تو معلوم دیا کہ ایک کلمے سے کلام کیا تو ایک نور بنا، اور دوسرے کلمے سے کلام کیا تو دوسرا نور ملا، اور جب ان دونوں کو ملایا ہے تب جا کر کے پیغمبر اور علی کی کیا ہوئی ہے؟ تخلیق ہوئی ہے۔ پھر میرے نور سے عرش کو پیدا کیا اور میں عرش سے بلند ہوں، اور علی کے نور سے آسمانوں کے نور کو پیدا کیا، یعنی پیغمبر کے نور سے آسمان، اور آسمان کے اندر پائی جانے والی روشنی اور نور جو ہے وہ مولا علی سے کیا ہوا؟ اور علی کا نور عرش کے نور سے بلند ہے، پھر حسن کے نور سے سورج کا نور، اور حسین کے نور سے چاند کا نور، اور حسین کا نور سورج اور چاند کے نور سے بلند تر ہے۔ ملائکہ بھی اس درمیان خدا کی تسبیح کر رہے تو کہتے تھے پاک اور منزہ ہیں وہ انوار جو خدا کے نزدیک عزیز ہیں۔ یعنی اب سمجھ آیا کہ پہلا نور جس کی وجہ سے آسمان پیدا ہوا وہ تھے پیغمبر، آسمانوں میں جو نور آیا وہ مولا علی سے، پھر ایک نور جس میں جیسے سورج پیدا ہوا وہ امام حسن علیہ السلام سے، اس میں جو سورج میں روشنی آئی وہ ان کے نور سے، ایسی چاند امام حسین علیہ السلام کے نور سے۔ صحیح ہے؟ تو اس طریقے سے، اور اس دوران جو فرشتے تھے وہ تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، قدوس سبوح رب الملائکہ۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پھر ظلمت تھی، پھر نور فاطمہ کو ایک قندیل کی طرح پیدا کیا اور اسے عرش کے گوشوارے پر آویزاں کر دیا۔
آویزہ یعنی لٹکا دیا، ٹانگ دیا، اور اس کی موجودگی سے ساتوں آسمان اور زمین روشن ہو گئی، اس لیے فاطمہ کو زہرا کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ جناب زہرا کے نور سے 7 آسمان اور 7 زمین جو تھی کیا ہو گئی؟ نور سے بھر گئی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ مطلب اہل بیت کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں، ساری چیزیں ان کی وجہ سے آئی ہیں، تو یہ حدیث خود دلالت کرے گی اس چیز کے اوپر۔ اب اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 120 پر ام ایمن خدمت گزارے حضرت فاطمہ زہرا، یعنی جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد ام ایمن نے قسم کھائی کہ وہ مدینے میں نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ فاطمہ کی خالی جگہ کو برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں شدید پیاس کی وجہ سے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، پروردگارہ میں فاطمہ کی خدمت گزار ہوں، کیا تو مجھے پیاس سے ہلاک کر دے گا؟ پھر اللہ نے آسمان سے پانی سے بھرا ایک ڈول نازل کیا، ام ایمن نے اس سے سیراب ہوئی اور 7 سال تک انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آسمان سے پانی میں ڈول کس کے لیے آیا؟ ام ایمن کے لیے، کیونکہ یہ جناب ام ایمن کا مرتبہ ہے، جس کا عنوان جناب ام ایمن تھا، یہ اس کو اضافہ کر لے گا مجلسوں میں، صحیح ہے نا؟ آتش جہنم سے براعت، پیغمبر نے فرمایا میرے رب کی طرف سے میرے بھائی علی اور بیٹی کے لیے خوشخبری ہے، خداوند تعالیٰ نے جناب فاطمہ کو علی کے ساتھ نکاح کیا اور جنت کے خازن یعنی جو رکھوالا تھا، خزانچی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، حکم دیا شجر طوبہ کو حرکت دے، جس پہ اہل بیت کے دوستوں کی تعداد کے مطابق رقعے بار کیے گئے تھے، یعنی اس پہ رکھے ہوئے تھے یا لٹکائے گئے تھے، اور ان کے نیچے ملائکہ کی نورانی جماعت کو خلق کیا۔ جب قیامت قائم ہوگی ان میں سے ہر ایک فرشتے کو ایک خط دیا جائے گا، یہ ملائکہ ہمارے ہر ایک دوست کو آتش جہنم سے برات کی ایک سند دیں گے، یعنی جب چاہنے والا جائے گا تو اب پتہ چلا قسیم النار والجنہ تو یہ ہیں، لیکن جہنم سے برات کا رقعہ کیسے ملے گا؟ اس طریقے سے کہ مطلب جو درخت کے اوپر تھا اور درخت کھلایا گیا تو اس میں چاہنے والوں کے نام تھے، اور وہی نام جو ہے فرشتے دیتے جائیں گے، اور جتنے چاہنے والے آپ کے ہوں گے وہ جہنم سے آزاد ہوتے جائیں گے، نکلتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی چند وصیتیں، لمبا بچا ہوا ہے۔ حضرت زہرا کی وصیت، سب سے پہلے مالی وصیت۔ آپ نے مالی وصیت کے کیا کہا کہ میں اپنے موقوفہ اور ذاتی اموال کے بارے میں وصیت کی اور بہت سے اموال جو رسول خدا سے انہیں ملے تھے وقف کر دیے، یعنی آپ نے سب سے پہلے وصیت وقف کرنے کی مال کے بارے میں۔ دوسری چیز ہیتان سبعہ، ہیتا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھا جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا، ہاتھا سمجھتے ہیں نا، یعنی وہ چوطرفہ یعنی خالی جگہ کہ جہاں پر یعنی جس کے چاروں طرف باؤنڈری وغیرہ نہیں پائی جاتی ہے، وہ ایسے ہی وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہاتھا، صحیح ہے؟ تو ہیتان سبعہ 7 باغات تھے یہاں پر، اگر دیکھا جائے تو ان ہاتھوں میں باغات لگائے گئے تھے جن کے گرد دیواریں کھڑی کی گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی یہ باغات خیرات کے امور کے لیے وقف کیے جائے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کیا آپ نے میری والدہ فاطمہ کا وصیت نامہ دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، پھر میں نے درخواست کی وہ میرے سامنے پڑھے۔ امام باقر کے سامنے ایک چھوٹا سا جھولا لائے اور ایک تحریر ان کے سامنے رکھی جو ہیتان سبعہ کے بارے میں تھی۔ اس وصیت نامے میں لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا یہ وصیت تھی جو فاطمہ بنت محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ فاطمہ وصیت کرتی 7 دیواروں والے باغ جن میں الاواف، الدلال، البرقع، المصیب، الحسنہ، الصافیہ، یعنی یہ 7 باغات تھے۔ المشربہ، مشربہ ام ابراہیم شامل ہیں کہ آمدنی کو خدا کی راہ میں اسلام کی نصرت کے لیے خرچ کیا جائے۔ اب سمجھ میں آئے جو لوگ کہتے ہیں کہ باغ فدق یعنی باغ فدق جناب فاطمہ زہرا کی اپنی ذاتی ملکیت تھی، یہ بھی ان کو ہیتان سبعہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے اموال کو یعنی کس کے لیے لگایا تھا خرچ کرنے کے لیے؟ کون بتائے گا؟ اسلام کی نصرت کے لیے۔ تو اب اگر یہ کہیں باغ فدق رسم نہ کرتے، مانگ لیتے تو شاید شہزادی اس کو دے دیتی۔ اس کے بعد یعنی آپ کہتے ہیں کہ جب میں
اگر وہ وفات پا جائے تو میرے وصی میرے بیٹے حسن ہیں، اور اگر وہ بھی وفات پا جائے تو میرے دوسرے بیٹے حسین ہیں، میرے وصی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو باقی ماندہ سب سے بڑے بیٹے کو یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ میں خدا کو اس وصیت کا گواہ بناتے ہوئے مقداد ابن اسود اور زبیر بن عوام بھی اس پر گواہ رہیں گے۔ امام باقر اسلام نے میری والدہ فاطمہ سے یہ وصیت کی کہ میرے والد علی بن ابی طالب نے اسے لکھا اور ہمیشہ کے لیے باقی رہیں۔ اور دوسری وصیت آپ نے کیا کی تھی؟ تیسری قرآن کے بارے میں، یا علی میری قبر کے اوپر آپ کیا کیجیے گا؟ قرآن پڑھیے گا۔ اور چوتھی چیز وصیت نامہ لکھا تھا کہ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، کفن دیجیے گا اور دفن کیجیے گا۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 126 پر دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا کہاں پر دفن ہے، مدفن جناب فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ مرحوم شیخ صدوق نے ابی نصر بزنتی سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے حضرت زہرا کی قبر مطہر کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا کا مدفن ان کے اپنے گھر میں تھا۔ جب بنی امیہ نے مسجد نبی کی توسیع کرنا چاہی تو بیت حضرت فاطمہ زہرا کو مسمار کر دیا اور حضرت فاطمہ زہرا کی قبر اطہر مسجد میں آ گئی۔ تو اب اگر وہ دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا کی قبر کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی میں۔ جب حضرت علی علیہ السلام دفن کے کام سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ کی ملکوتی بارگاہ میں عرض کیا، کیا کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کی زیارت کرنے والی، آپ کے پڑوس میں اترنے والی، آپ کے قطع ارضی کی مٹی سے مختص ہونے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے یعنی بہت ساری چیزیں۔ تو اب یہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا مدفن کہاں پر ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا کا مدفن ان کا خود اپنا گھر ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں دفن ہوئی تھی، اور جب مسجد توسیع کی گئی تو آپ کا گھر اسی میں آ گیا۔ تو اب آپ کی مسجد، آپ کا مدفن کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس کتاب کے مطابق ہے۔ چونکہ سوالات اس کتاب سے آئیں گے تو بعض لوگ دھوکہ نہ کھا جانا جند البقیع کے اس سے۔ مسجد نبوی میں۔ اب یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 130 پر دیکھیے، جناب فاطمہ زہرا کی خداوند عالم سے درخواست۔ جناب فاطمہ زہرا نے اللہ سے کیا مانگا؟ روز قیامت جو ہے جناب فاطمہ زہرا کے فضائل سے آگاہ ہوں گے، اور جناب پیغمبر نے جواب دیا۔ اب یہاں پر اس کو آپ اپنے سے پڑھ لیجئے گا ذرا سا۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اے فاطمہ، صفحہ نمبر 131 پہ دیکھیے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے درخواست کرو میں قبول کروں گا۔ پھر جناب فاطمہ کہیں گی پروردگارہ تو میری تمام آرزوؤں کا مرکز ہے، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں تو میرے دوستوں، میرے خاندان کے دوستوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا اپنے دوستوں کو اور خاندان کے دوستوں کو جہنم سے آزاد ہونے کی کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے تسنیم جناب فاطمہ اور علی کے محبین کے لیے۔ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم ایک چشمہ ہے۔ چشمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جھرنا، جیسے حوض کوثر ہے نا، تو ایسے ہی ایک تسنیم ہے۔ حمام بن علی بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کعب آبار سے پوچھا حضرت علیہ السلام کی شیعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا حمام، مجھے اس کی صفت اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب میں یوں ملتی ہے کہ اللہ جو ہے کیا کرے گا، یعنی نیچے دیکھیے عبارت، ہم اس کو پورا پڑھ دیتے ہیں، بہت اچھی حدیث ہے کہ جس میں کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حزب ہیں اور ان کے دین کے انصار اور ان کے ولی کے شیعہ ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے خاص اور اس کی مخلوق میں سے نوجبا ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے اور اپنی جنت کے لیے خلق کیا، اور جنت ہی ان کا مسکن ہے۔ فردوس اعلیٰ میں
دری کے خیموں میں، اور ان کے گھر موتیوں کے ہوں گے، وہ مقربین ابرار میں سے ہوں گے، وہ مختوم رحیق پیتے ہیں، اور وہ ایک چشمہ ہے جسے تسنیم کہتے ہیں، اور تسنیم ایک چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت محمد زوجہ علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے۔ یعنی یہ جو تسنیم ہے، یہ چشمہ، یہ جناب فاطمہ زہرا کو دیا گیا ہے، اور یہ قبہ کے نیچے سے کافور کی ٹھنڈک، ادرک کے ذائقے اور مشک کی خوشبو کے ساتھ بہتی ہے، تو اس سے ہمارے شیعہ اور محبین پیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ شرابن طہورا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزوں کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، اور اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ بہترین، یعنی ویری ٹیسٹی، کیا کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے حضرت فاطمہ کا جنت میں پہلا کلام کیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 134 پر جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ سے روایت کی کہ جب فاطمہ جنت میں داخل ہوں گی تو یہ آیت کی تلاوت کریں گی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهِ نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهِ لُغُوبٌ۔ یعنی یہ دعا آپ کہیں گے، اور اس کے بعد یعنی جہاں پر جنت میں پہنچنے کے بعد سارا غم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ زلال کوثر سے حضرت زہرا، زلال کوثر یعنی جناب فاطمہ زہرا، زلال کہتے ہیں پاکیزگی کو، طہارت کو۔ ایک دن ایک نابینا شخص رسول خدا کے ہمراہ آئے جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر، تو جناب فاطمہ چادر کے پیچھے چھپ گئیں، جس پر رسول خدا نے ان کی علت معلوم کی، تو فاطمہ نے جواب میں فرمایا، اگرچہ وہ نابینا شخص دیکھ نہیں سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، اس کے علاوہ چونکہ مرد حساس ہوتا ہے اور عورت کی خوشبو کو استشمام کرتا ہے، یعنی اگر کہیں پر مرد موجود ہو اور عورت چھپی ہو تو عورت کی خوشبو کو مرد کے ناک تک کیا ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جناب سیدہ نے کیا کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ہم محسوس نہیں کرتے تو وہ ہمیں محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہی چیزیں پوچھا گیا کہ سب سے بہترین پردہ کیا ہے، کہا سب سے بہترین عورت کے لیے یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ اب اس کے بعد آخری بات، پیروکار آل محمد، اگر ہم ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو جن امور کا ہم نے حکم دیا ہے اور جن سے ہم نے منع کیا ہے اس سے دوری اختیار کرو تو یقیناً تم ہمارے پیروکار ہو، اور ورنہ ہمارے پیروکار نہیں ہو۔ تو جناب فاطمہ زہرا کا پیروکار کون ہے؟ یعنی جو آپ کا حکم کا بجا لانے والا اور جس سے روکا یا منع کیا تھا اس سے باز رہنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 پسندیدہ کام یعنی جناب فاطمہ زہرا کے لیے کیا ہیں، یعنی یہی کہتے ہیں تلاوت قرآن کرنا، رسول خدا کے چہرے پر کی زیارت کرنا، نگاہ کرنا، اور راہ خدا میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا یعنی انفاق کرنا۔ یہ 3 چیزیں جناب فاطمہ زہرا کیا کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں، اور مومن کے لیے اس سے بہترین سبب اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔